खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। 16 माह की कारकर्दगी के बाद पीडीएम की हुकूमत कम हो जाए। वजीर आजम ऐलान कर चुके हैं कि वो कल सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवा देंगे और उसके बाद एक निगरान सेटअप मुल्क में आ जाएगा और उसका काम होगा इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना, मुल्क में साफ और शफाफ और बर वक्त इंतखाबात करवाने के लिए। ये 16 माह का अरसा जो पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत ने गुजारा, इसमें उन्होंने क्या क्या हासिल किया, कितने मुश्किल फ़ैसले किए और ये फ़ैसले उनकी सियासत पर क्या असर डालेंगे, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। शगुफ्ता जुमानी साहिबा में ज्वाइन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। गौस खान नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आमिर गौरी साहब तज्जियाकार हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। किश्वर ज़ाहिरा साहिबा भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 16 माह में जहां मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालने का तारीखी काम किया, वहीं पर मुल्क में मेगा तरक्याती कामों के हवाले से कामयाबियों के नए मयारात कायम किए हैं। माजी में शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब तेज रफ्तार, कम लागत और मयारी मंसूबों के जरिए जो शोहरत हासिल की थी, वजीर आजम बनने के बाद उसे विजन और अनथक मेहनत के नतीजे में चारों सूबों में तवानाई, मवासलात, टेक्नोलॉजी, सन्नत और हरफत, तालीम और सेहत समेत मुतादिद मंसूबों का आगाज मुकम्मल और अमल दरामद हो चुका है। साबिक अदवार में तरक्की से महरूम बलोचिस्तान की हालत बदलने के लिए वजीर आजम ने सी पैक के रुके हुए तरक्याती कामों को दिलचस्पी से 89 शुरू करवाया। गवादर बंदरगाह से फवाइद के हुसूल के लिए तमाम वसाइल को सर्फ किया। ईरान तिजारत के फरोग के लिए वजीर आजम ने ईरानी सरहद के साथ तिजारती मराकज का ईरानी सदर के साथ इफ्तिताह। पिछले साल सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वजीर आजम ने सिंध हुकूमत को माली वसाइल की फराहमी में फराखदिली का मुजाहिरा किया। सूबाई हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से हटकर विफाक के वसाइल से थरकोल की तरक्की और तवानाई के हुसूल के लिए विफाकी हुकूमत ने कोयले से बिजली बनाकर हम वतनों के घरों से अंधेरों को दूर किया। कराची पोर्ट को तरक्की देने के अलावा चीन की मदद से बिन कासिम पावर प्लांट से इजाफी बिजली के हुसूल ने मुल्क में सनत के रुके हुए पहिए को रवां रखने में मदद दी। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और भी बहुत से काम या बहुत से फैसले हुकूमत ने किए अपने इस मुख्तसर दौर इक़्तिदार में, और एक बड़ा जो काम था जो इसके दूररस नताइज हमें हासिल होंगे यकीनन, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी था, जिसकी कोशिश है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को इंश्योर किया जाए। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, आप लोगों ने फ़ैसले किए, काम किए, और कुछ ऐसे फ़ैसले थे जिस पे बार बार आपने कहा कि हमने सियासत को नहीं बल्कि रियासत को सामने देखा। ये जो सारे फ़ैसले हैं, ये जो 16 माह की हुकूमत है, ये आगे आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन में या उससे पहले किस तरीके से ये ट्रांसलेट होगी आपके हक़ में या आपके ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही अहम टॉपिक आपने छेड़ दिया है। 16 माह मैं समझती हूँ कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं समझा जाएगा। जहाँ पे चीज़ें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब बात शुरू होती है तो फिर पिछले दौर की भी बात करनी पड़ती है, वरना फिर बात का मज़ा भी नहीं आता सुनने में और कंप्लीट भी नहीं होती, अगला बंदा समझ भी नहीं सकता कि किस बात पे बात हो रही है। अब मसला ये है कि जो चीज़ें बिगाड़ी गई, अब एक घर को बिगाड़ने में तो सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, तब तक आप उसको दोबारा संवारें तो उस पर टाइम दरकार होता है। अब ये 3.5 साल या पौने 4 साल में जिन जैसी तबाही पाकिस्तान में फेरी गई है ना, मैं समझती हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद मार्शल लॉ के दौर में भी, डिक्टेटर के दौर में भी शायद ऐसी तबाही पाकिस्तान की नहीं हुई होगी जैसी तबाही जो है वो इन 3.5 पौने 4 सालों में हुई है। तो अब उसके लिए 16 माह जो है वो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही कलील अरसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासत में जो पार्टियां काम कर रही हैं, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और वो उन्होंने एक डिक्टेटर को या एक सेलेक्टर को निकाला और उसके बाद जब बागडोर संभाली, तो इन 16 माह में मैं समझती हूँ कि जितना भी उन्होंने अचीव किया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान की। देखिए ना, सीपैक आपका खत्म हो चुका था, मुल्क डिफॉल्टर की तरफ जा रहा था, हर बंदे की मुंह पे यही था कि हमारा जो हाल होगा वो श्रीलंका जैसा होगा, और हर पाकिस्तानी इस सोच में था कि या तो हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं
جو متعدد حلقوں کے لوگ تھے یا جن کے پاس 4 پیسے تھے تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے, ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور جو غریب آدمی تھا وہ مایوسی کی طرف جا رہا تھا اور مایوس ہو چکا تھا. لیکن الحمدللہ موجودہ جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ان 16 مہینوں میں جتنی محنت کی ہے, جتنا ہو سکا محنت کی ہے, الحمدللہ ڈیفالٹ سے نکالا, آئی ایم ایف کا فنڈ لے کر آئے, سی پیک کو بحال کیا. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات میں آج آپ کی توسط سے بتانا چاہوں گی وہ یہی تھا کہ جو ہمارے برادران ملک جو اسلامی ممالک تھے جن کے ساتھ ہمارا بہت اچھا دوستانہ تعلق تھا, چائنا تھا, سعودی عرب تھا, یو اے ای تھا, ایران ہے, عراق ہے, ان کے ساتھ جو تعلقات میں جو خلا پیدا کیا گیا, جو تباہی مچائی گئی, اس کو ان چیزوں کو دوبارہ بحال کرنے میں تو اور بھی ٹائم درکار تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی سیاست نے, خاص طور پہ پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے جو سفارتی تعلقات کو جو بحال کیا ہے نا, وہ قابل ستائش بات ہے. ایک سوال مختصر پھر آگے بڑھتا ہوں. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا بجلی کے نرخ میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ یقیناً جو اس وقت کی حکومت ہے اس سے سوال کرتے ہیں, یا ان کی تنقید کا جو یا ان کے غصے کا جو محور ہوتا ہے وہ موجودہ حکومت ہوتی ہے. کیا آپ یہ سمجھا پائیں گے کہ آپ نے یہ فیصلے اس وجہ سے کیے کیونکہ گزشتہ حکومت نے کچھ ایسے کام کیے تھے یا کارکردگی ان کی خراب تھی جس کی بنا پر آپ کو یہ کام کرنا پڑا؟ کیا لوگوں کو یہ آپ سمجھا پائیں گے؟ دیکھیں, لوگوں کو تو سمجھانا پڑے گا, لیکن ہم بھی تو, آپ اور میں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں نا, ہم بھی تو اسی چیز سے گزر رہے ہیں نا. اگر بجلی بڑھی ہے تو میرے اور آپ کے گھر کی بھی بجلی کی نرخ بڑھے ہیں, اور آپ کو بھی, آپ کی تنخواہ تو وہی 50,000 روپے ہے, لیکن اگر بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں یا مہنگائی ہوئی ہے تو اثر تو میرے گھر پہ بھی پڑا ہے, آپ کے گھر پہ بھی پڑا ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر ہم عوام کو سمجھائیں کہ دیکھیں مہنگائی ہے, میں بالکل اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گی کیونکہ ہم بھی اس چکی میں پس رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں نا, میں اپنی دل کی بات کروں گی, میں پولیٹکس کو الگ کر دیتی ہوں کیونکہ میں اس ملک کی شہری ہوں, پاکستان میں رہتی ہوں, پہلے میں پاکستانی ہوں, پھر میں کسی پارٹی کا حصہ ہوں. تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا, مڈل کلاس ہو یا لوور کلاس ہو, ہم پس چکے ہیں. اور ہمارے اوپر اگر خدا نخواستہ پھر دوبارہ اگر ایسے ہی نا اہل آ کے بیٹھ گئے, سلیکٹڈ آ کے بیٹھ گئے نا, تو پھر تو شاید پاکستان کا نام اللہ نہ کرے کہ دنیا کی ہستی سے مٹ جائے. ٹھیک. غوث خان نیازی صاحب, کشور زہرا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. غوث خان نیازی صاحب, یہ جو آپ بات کرتے تھے, کیونکہ کل آخری دن ہے اور وزیر اعظم صاحب بھیج دیں گے اسمبلی تحلیل ہونے کی, کہ ہم نے ایسے فیصلے کیے کہ اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. وہ فیصلے کیا تھے, کیا ہیں, اور ان کے کیا نتائج برآمد ہوں گے اگلے چند ماہ کے دوران آپ کی, یعنی آپ سے مراد جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے لیے؟ آپ نے دیکھا کہ جس پوزیشن میں ہم نے حکومت سنبھالی, جہاں ایسا ہوا ایسے نقصان ہو کہ ہم نے اپنے اسٹریم لائن رکھی ہے. جو مسئلہ غوث خان نیازی صاحب, معذرت آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ, میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں. عامر غوری صاحب, کل سے یا پرسوں سے نگران حکومت جو ہے وہ اس ملک میں موجود ہوگی, یعنی کہ ملک کے انتظام اس کے حوالے ہوں گے, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اور گزشتہ 1.5 سال نہیں بلکہ میں گزشتہ 5 سال کے دوران جو ہم نے دیکھا جس قسم کے نشیب و فراز سے یہ ملک گزرا, یہ قوم گزری ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اس کو کیا اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے گا یا وہی پرانی روش ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ عامر غوری صاحب. شہزاد دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو کافی عرصے تک کوسچنیبل رہے گا یہ چیز, اس وجہ سے کہ ابھی حاصلیہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ اب ایک قیدی کی صورت میں اٹک جیل کے اندر ہے. تو ان کی جو پارٹی ہے, ان کے سپورٹر جو ہیں وہ تو یہ کبھی بات نہیں مانیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہے. تقریباً وہی باتیں کریں گے جو پہلے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اور سپورٹر کر رہے تھے. تو اس صورت میں تو جہاں تک آپ یہ سمجھیے کہ پالیٹکس کا تعلق ہے,
اس کے اندر تو الزامات کی سیاست ابھی چلے گی ایک پارٹی کی طرف سے باقی حکومت کے خلاف، یا باقی حکومت ختم ہو جائے گی باقی سیاستدانوں کے خلاف کہ وہ جانے سے پہلے اپنا یہ کام کر کے گئے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ آگے ہو سکتا ہے پروگرام میں آپ کے جا کے ڈسکس کریں کہ وہ عدالتی ساری اپنے جو سزا ملی ہے اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور عدالتیں کو کیسے دیکھتی ہیں۔ لگتا ہے اس طرح کی حکومت جو ہے جانے سے پہلے تمام بڑے کام کر گئی ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تو شگفتہ صاحبہ نے آلریڈی ان کو مینشن کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کے حوالے سے سب سے بڑا کام تھا وہ عمران خان صاحب کو ایک سزا دلوانا تھا جو کہ ان کو مل گئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈسکشن ہوتی رہے گی کہ وہ اپیل کریں گے، عدالتیں سنیں گی۔ سلیکشن آف ورڈز پہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اگر ایک اس پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہوں کہ سزا دلوانا تھا، اب کسی نے نہیں کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ وہ توشہ خانہ کی گھڑی اپنے ساتھ لے جائیں، کسی نے یہی کہا تھا کہ وہ اس قسم کی شیڈی ڈیلز کریں کہ پھر کہیں بیچ دیں اور وہ کوئی تیسرے ہاتھ میں آگے چلے جائے۔ اب عدالت کے جج صاحب کو، یا عدلیہ آزاد ہے، ان کا بھی خود بہت بڑا بلیف ہے عدلیہ پہ، ریلیف ملتا رہا ہے، تو دلوانا ایک الگ چیز ہے اور خود ایک کیس میں پھنس جانا ایک الگ بات ہے میرے خیال میں۔ شہزاد دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے جو لیڈنگ ساری پرسنالٹیز تھیں، انہوں نے بڑی بڑی لمبی جیل کاٹی ہے صرف الزامات کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو سزا دلوانا چاہ رہے ہیں، بنتی ہے یا نہیں بنتی وہ ایک اور بات ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس کے اندر یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں تھے کہ صرف الزامات لگیں، اور اسی وجہ سے شاید فوری طور پہ یعنی ود ان فیو منتھس ایٹ لیسٹ وہ جو سزا ہے، کیونکہ دیکھیں جو اصل کیس چل رہا ہے وہ 2014 سے چل رہا ہے، جو کسی پولیٹیکل پارٹی نے سٹارٹ نہیں کیا تھا، وہ ان کی اپنی پارٹی کے ایک جو عمران خان کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں پر گھپلے ہو رہے ہیں اور اس کیس کو سنا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ 8 سال لگ گئے اس کیس کو، وہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے، حالانکہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے چکا ہے کہ فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے، کوشچنبل فنڈنگ ہوتی رہی ہے اس پارٹی کی، لیکن اس کے اوپر ان کو سزا نہیں ہوئی۔ بارش دیکھ رہے ہیں۔ عامر غوری صاحب، ایک منٹ آپ کو روکوں گا، غوث خان نیازی صاحب آپ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ غوث خان نیازی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے، بالکل۔ سر بات یہ تھی کہ آپ ہمیشہ سے، آپ سے مراد جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ بات کرتے تھے کہ ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں اس سے ہماری سیاست کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا، کیونکہ ہم نے ریاست کو اور ملک کو بچانا ہے۔ اب وہ فیصلے کیا تھے اور اس کو کس طریقے سے آپ ٹیکل کریں گے اگر کوئی آپ کو اس کا منفی اس کا پہلو سامنے آتا ہے آپ کی سیاست پہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے ملک میں؟ جی، جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے تو ہمیں جو فیول پرائسز تھی وہ بڑھانا پڑی۔ عمران خان کو جب پتہ چلا کہ میری حکومت اب جا رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کر فیول کے ریٹ بڑھانے کی بجائے کم کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے ہمارا ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو پرسپشن تھا وہ اس پہ بڑا ساری ضرب لگی۔ اور دنیا کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، سارا بزنس جتنے ٹرسٹ پہ چلتے ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل مانیٹری جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے ٹرسٹ پہ چلتے ہیں۔ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ نے فالو بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن ناقابت جو خان صاحب نے ناقابت اندیشی کا ثبوت دیا اور ریٹ جو ہے وہ کم کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں ایک دم 40-50 روپے ریٹ دودھ کے بڑھانے پڑے، اور بڑی مشکل سے 1 سال کے بعد جا کے ہمارا اعتماد دنیا پہ بحال ہوا اور ہمارا دوبارہ جو ہے وہ معاہدہ ہوا۔ پھر ظاہر ہے جب فیول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ ایک تو مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی، اور پھر ہم جو فیول کے ریٹ بڑھے تو پھر مہنگائی سے زیادہ ہوگی، لوگ ہم سے ناراض ہو گئے کہ جی کتنی مہنگائی کر دی، اور واقعی مہنگائی ہوئی، اس سے ہم بھی سفر کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل۔ تو یہ جو لوگوں کی ناراضگی ہے جو کسی اور وجہ سے آپ کے کھاتے میں آ گئی، تو اب وہ آگے چل کے آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آئے گی؟ سوال یہ تھا۔ جی بالکل، اس کا سیاسی نقصان بالکل ہے، اس پہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ سیاسی نقصان ہوگا، لیکن ریاست کو بچانا ہماری ذمہ داری تھی، اپنے ملک کو بچانا، اپنے وطن کو بچانا، یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی جس کو ہم نے پورا کیا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، جتنے سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مہنگائی جو ہے یہ اس حکومت کی جو ہے وہ ساری ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ تو اگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ آئے۔ ویری رائٹ، میں دوبارہ واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ کشور زہرا صاحبہ، جی غوث صاحب، جی پلیز اسٹے ود اس۔ ہم نے پازیٹیو اسٹیپ کیے، ہم نے 5000 میگا واٹ بجلی وہ ایڈ کی ہے، بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں، بہت سی اچھی باتیں بھی کی ہیں،
ٹھیک तो वक्त के साथ साथ जो है महसूस होगा आपको। ٹھیک کشور زہرا صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت ان لائک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز وہ جماعت ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی حصہ رہی ہے، اور اس وقت جو آپ لوگوں نے مشکل فیصلے کیے جس کا پولیٹیکل فال آؤٹ آپ اٹھاتے بھی آئے ہیں، ہو سکتا ہے آگے بھی اٹھائیں، مطلب یہ ڈیمیج کرے آپ کو پولیٹیکلی، جس پہ بار بار آپ لوگ بھی بات کر چکے ہیں. ایم کیو ایم کو ان پرٹیکولر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس دور میں جب آپ حکومت کا حصہ تھے کہ جو غلط فیصلے ہوئے جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا اس پہ کھل کر بات کرتے ہوئے. کشور زہرا صاحبہ. ایکچولی دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم حالات کے حساب سے کبھی حکومت میں رہی اور کبھی حکومت سے نکل آئی، لیکن دونوں صورتوں میں رہنے کی شکل میں بھی اور نکلنے کی صورت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جو ہمارے منشور کے خلاف چیز کرتی تھی. اور ایم کیو ایم جو ہے ایک مڈل کلاس اور لو پاورٹی لائن کو وہ کی جماعت ہے، تو ہمیں ان کے معاملات اور ان کے حالات دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو جہاں دیکھا کہ اس طبقے کو وقت جس کو آلریڈی پہنچی ہوئی ہے اس کو وقت پہنچ رہی ہے تو ہم حکومت سے نکل بھی گئے ہیں. اور جہاں محسوس کیا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ وعدوں پہ یقین کیا، اتحادی بنے، لیکن کوئی ایسا فیض نہیں ملا ہمیں. ٹھیک، آپ تو لیکن عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں نا، فیض اٹھانے تو نہیں آتے. مگر سنی خدمت کرنے کے لیے بھی تو آدمی کو کچھ چاہیے ہوتی ہے، کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی بیک چاہیے ہوتی ہے، اپنے وجود کی ایکسپٹینس چاہیے ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہمارا مسئلہ جو تھا، کیونکہ دیکھیے پہلے تو ہم جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے جب 16-17 سال کے بعد دیکھا کہ ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن جب سر اور اٹھا کے دیکھا تو پھر نظر آیا کہ ہر صوبے میں یہ مسائل موجود ہیں، تو پھر یہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنی. نہیں وہ مجھے معلوم ہے آپ درست فرما رہی ہیں، تھوڑا سا اگر وقت بچا لوں میں. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور وقت ضرور بچائیے مگر حقیقت کو سن بھی لیجیے. نہیں حقیقت بالکل آپ بھی بچائیے، حقیقت کو بھی سنیے کہ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ پورا پاکستان اس وقت دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ہیو اور ہیو ناٹ. ہم ہیو کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم ہیو ناٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اسی کی بات کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک سوال مختصر اور پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اب جب ایم کیو ایم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے اور کل جو ہے اسمبلی کا ٹینیور جو ہے ختم ہوگا، ختم سے مراد یہ تحلیل کر دی جائے گی، سمری بھیج دی جائے گی، ایم کیو ایم اب کس چیز کو لے کے انتخابات میں اترے گی، اپنی مہم کس چیز پر چلائے گی؟ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ سندھ کی حکومت ہم نے کی ہے، یہ دیکھیے. کیا آپ یہ 1.5 سالہ دور ہے اس کو شوکیس کریں گے یا اس سے پہلے جو آپ تحریک انصاف کا حصہ رہے اس میں آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے؟ ہم اپنے وجود کو منانے کے لیے اپنا شمار ہی چاہیں گے، کیونکہ خامخواہ دوسروں کے پاس آئے ہوتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں یا ہم کم ہیں. ہونا چاہیے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، لیکن جو ہے اس کو کریں. انتخابات صحیح ہے نہیں، اور پھر جس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے نا اس سے اور ناانصافی ہو گئی ہے. تو ہم ان چیزوں کو، اور ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم جہاں رہتے وہاں کے لوگوں سے ہمارا ایک نیچرل الائنس ہے. اب تو نئی حلقہ بندی ہوں گی نا میم، آپ کا مطالبہ تھا بڑا درینہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات، تو اب تو نئی حلقہ بندی ہوں گی، پھر تو یہ تحفظات جو آپ کے یہ دور ہو جائیں گے یقیناً. ہاں ہوں گے نا جب. ٹھیک، چلیں ایک وقفہ لے لوں پھر یہیں سے گفتگو بڑھائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت 30 ارب روپے کے آسان قرضہ جات کی فراہمی. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی اسکیم کے بارے میں پتا چلا کہ آسان قرضہ جات دے رہے ہیں. میں نے بھی اپلائی کر دیا اور آج الحمدللہ میں اپنا ڈیری فارم چلا رہی ہوں. میں وزیر اعظم کی بہت شکر گزار ہوں. 5 لاکھ تک کے لونز بغیر کسی مارک اپ. قرضے کے لیے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے, حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ نگران حکومت آگے آ جائے گی, اور پھر سیاسی جماعتیں کس طریقے سے اپنا سیاسی ایجنڈا آگے لے کے بڑھیں گی الیکشن تک. شگفتہ جمانی صاحبہ, لوگ یا جماعت آپ کی بھی, دیگر جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ بر وقت انتخابات ہو جائیں, لیکن اب کیونکہ اگر نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کمیشن جاتا ہے تو شاید کچھ دیر بھی ہو جائے. وزراء بھی جو بیانات دے رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اس سال کے آخر میں, کچھ کہتے ہیں اگلے سال کے شروع میں. تو اگر بہت بھی ہوا تو زیادہ ڈیلے تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ باقی آئینی ذمہ داریاں بھی تو پوری کرنی ہیں. سیاسی جماعتوں کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت آپ کرائیں. دیکھیں, ہم نئی مردم شماری کے تحت ہو یا پرانی مردم شماری کے تحت ہو, ہم دونوں صورتوں میں تیار ہیں. ہمیں کسی بھی قیاس آرائی کے پیچھے نہیں جانے چاہیے. اس وقت انسرٹنٹی والا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی 2 سال کے بعد الیکشن ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو وہ 2 سال لے گی, کوئی کہہ رہا ہے 2.5 سال لے گی, 2 مہینے 3 مہینے کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے, 6 مہینے کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے, کوئی کہہ رہا ہے فیبروری میں الیکشن ہوں گے. تو یہ سارے مفروضے اور قیاس آرائیاں ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اس ملک میں بڑی مشکل سے جا کے 2008 کی حکومت کے بعد اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ اقتدار منتقل کیا جا رہا ہے. یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. تو میں تو چاہتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میں تو چاہتی ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہاں, حلقہ بندیاں ہم کب منع کریں کہ آپ حلقہ بندیاں نہ کریں. آپ نے سینسس کروایا, ہمیں اعتراض تھا, ہم نے اپنے اعتراضات جمع کروائے, اس پہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. لیکن چونکہ الیکشن سر پہ کھڑی ہے, اگر یہ سوچ ہے کہ جی ہم نے الیکشن ڈیلے کرنا ہے, پھر تو آپ حلقہ بندیوں کا نقطہ آگے لے آئیں. پھر تو آپ کو کوئی نہ کوئی عذر چاہیے نا. اگر نہیں تو آپ ان سیم حلقہ بندیوں پہ دیکھیں نا, آئی سی سی میں بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ کوئی بھی سیٹیں نہیں بڑھیں گی. پیپلز پارٹی نے تو اپنا اٹھتے کے ساتھ اعتراض کیا نا, ہم نے تو مردم شماری پہ اعتراض ڈالا تھا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر حلقہ بندیوں کا عذر لے کے آپ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں. اچھا, لیکن ایک بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ آئین پاکستان آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم فریم کے تحت الیکشن کرانے, میں وہی کہہ رہی ہوں. لیکن دوسری بات, آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہے اور اس کی جو سفارشات ہیں یا نتائج ہیں وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے پاس ہو چکے ہیں, تو جو لوگ نئے پاکستان کے شہری یعنی 18 سال کی عمر, ووٹ ڈالنے کی عمر سے آگے ہیں, اور جو ان کے تحت نئے حلقوں میں تعداد میں اضافہ ہو گیا ووٹرز کی, تو وہ کیوں نہ شامل ہوں؟ یہ بھی تو ان کے بنیادی حقوق ہیں. اگر انہوں نے مردم شماری میں شمار ہو گئے ہیں نا, تو وہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں نا. ان کے لیے کوئی الگ کوئی علاقہ تو نہیں ہے نا, رہتے تو وہ اسی علاقے میں ہے نا. حلقہ بندیاں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں, یا دوسری صورت یہ ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ کریں, حلقہ بندیاں کریں, اس کے بعد آپ الیکشن کریں. لیکن ضروری کیا ہے, حلقے کی اپنی آبادی کے اگر تناسب میں فرق آ گیا ہے, اضافہ ہو گیا ہے, کمی ہو گئی ہے, دوسرے حلقے میں آبادی بڑھ گئی ہے, تو پھر تو کرنا پڑے گا آپ کو یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. اگر میرا پوائنٹ پھر وہی ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے نہ کریں, الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس الیکشن کو, اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جو ہے وہ قربانیاں بھی دی ہیں, اپنا خون بھی بہایا ہے, اور جیلیں کاٹی ہیں, سختیاں دیکھی ہیں. آپ پھر اسی ضیاء الحق والے دور میں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں جانا چاہتا. خیر, عامر غوری صاحب, اب یہ جو اسپیکولیشن ہے بالکل فضول قسم کی, اور مختلف جگہوں سے اور سوشل میڈیا اس کو ایک بہت بڑا ٹول ہے جو پھیلائی جاتی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے, یہاں تک تو مان لیا کہ جی نئی مردم شماری, نئی حلقہ بندیاں, اس میں کچھ وزراء نے یہ بھی کہہ دیا 3 سے 4 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے. تو بہت بھی ہو تو ہم 1-8 مہینے کا ڈیلے دیکھ لیں, لیکن اس سے آگے تو کام نہیں جا سکتا نا, کہ باقی ساری لوازمات پورے ہیں. سیاسی جماعتیں, ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے بشمول تحریک انصاف کے الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر کون اس کو روک سکتا ہے؟ پھر تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اگنور کرنا چاہیے ایسی افواہوں کو. شہزاد, لاجک تو یہی کہتی ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے, اس وجہ سے کہ ساری کی ساری فورسز جو ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ جلد از جلد, جس طرح صبا کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, دوسری پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کبھی کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر فرض کیا کسی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ 2-3 مہینے لیٹ ہوگا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں, کل کے بعد یا پرسوں کے بعد یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کی ڈیفینیٹلی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے کام کرنے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیا ہو بھی جاتی ہے, لیٹ سے جو فرسٹ پریورٹی ہے اس ملک کی, وہ اس وقت یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر جس طرح کی سکیمنگ کر کے پاکستان کو چلتے ہوئے راستے سے پٹڑی سے اتارا گیا تھا, وہ دوبارہ پر اگر پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے تو الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر جلد از جلد کروائے جائیں.
اور جو حکومتیں بنے اس کے بعد وہ اپنا وہ کام کرے جو ان کا حکومت کا کام کرنا ہے. اس وجہ سے کہ پاکستان نے یہ جو ہے نا یہ دنگل یہ بہت زیادہ دیکھ لیا ہے, اور اس کے اندر جو نیا پہلوان ڈالا گیا تھا نا اس نے بھی اپنی جو پہلوانی ہے وہ کر کے دیکھ لی ہے. پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ریجن کے اندر, اس کے اندر پاکستان اس طرح کے ڈرامے جو ہے نا مزید وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جب الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ آئین کیا کہے گا, چھوٹی I'm sorry to use the word کہ چھوٹی چیزیں ہیں, اس وجہ سے کہ دیکھیں لوگ جو ہے نا ان کو آپ یوز کرتے ہیں بار بار حکومتیں بنوانے کے لیے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے شہزاد کہ حکومتیں نکالنے کے لیے جو ہے نا اس وقت عوام کی طاقت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, اس وقت کوئی اور طاقتیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان جو ہے اٹ شوڈ بیسکلی موو اوے فرام دوز ہیبٹس. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو دیکھیں اب جس طرح انہوں نے پہلے ہی کہا تھا شگفتہ صاحبہ نے کہ حکومت جو ہے اس کی دونوں پارٹیاں جو میجر بڑی پارٹیاں نا ان کو امپریس کرنا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے یہ 16 مہینے کے اندر جو کام کیا ہے اگر انہیں دوبارہ موقع ملے گا تو شاید پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو مشکل فیصلے ہیں کہ قیمتیں بڑھانی ہیں, کیونکہ ان کا فیصلہ جو ان کا امپیکٹ لوگوں پہ پڑتا ہے یہ قومی مفاد میں کیا جاتا ہے, تو یہ سوچ سمجھ کے سیاستدانوں کو لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ قومی مفاد اور عوامی مفاد جو ہے وہ ایک چیز ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے قومی مفاد تو ہے اس کو آپ بچا لیں, لیکن عوام کا جو مفاد ہے وہ بری طرح. آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ نے وہ پہلوان کا ذکر کیا, اور کیونکہ وہ تو انقلاب لانا چاہتے تھے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی, آپ نے تاریخ کا بھی بڑا مطالعہ کیا ہے, کیا آپ نے کوئی ایسا انقلابی لیڈر دیکھا ہے کہ جو انقلاب بھی لانا چاہتا ہو, جیل بھی چلا جائے اور پھر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن والی ایک کلاس بھی مانگے؟ مطلب کیسے آپ کی اتنے عرصہ ان کے ساتھ رفاقت رہی, ذرا تھوڑا سا بتائیں نا. میں صرف یہ دیکھیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو ورڈ انقلاب ہے نا یہ سیاست میں یوز ہی نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کے اندر نہیں. اگر آپ صرف ریولوشن کی ہسٹری پڑھ لیں تو ریولوشن جو ہے وہ ایک بلڈی موومنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل, اور اس کے اندر بے پناہ لوگوں کا معصوم جانوں کا جو ہے نا وہ ضائع ہوتی ہیں, چاہے وہ رشین ریولوشن ہے, چاہے فرینچ ریولوشن ہے, چاہے ایرانین ریولوشن ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جو اگر فرض کیا ان کی یہ خواہش تھی جو کہ غلط خواہش تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ہمیں بتایا تھا کہ وہ بھی دھوکے کے طور پہ یوز کیا گیا تھا کہ جی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس ماڈل کو بھی دیکھیں تو وہ ماڈل جو ہے وہ ایوولوشن کی بات کرتا ہے, ریولوشن کی بات نہیں کرتا. تو وہ انقلابی پہلوان جو ہے اس کو ہو سکتا ہے ٹائم ہے اس کے پاس کہ وہ میرا خیال ان کے ساتھیوں کو کچھ چاہیے. ویری رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. غوث خان نیازی صاحب, اب جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ سیاست بھی کرنی ہے, اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹرز کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, تو نام بھی لے رہے ہیں کہ کون کس سیاسی جماعت کا وزیر اعظم کا اگلے انتخابات کے بعد امیدوار ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کی ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے پچھلے 16 ماہ میں. آپ نے مشکل فیصلے کیے, ساتھ کھڑے رہے, ماضی میں جو تلخیاں تھیں ان کو بھی بہت حد تک بھلا دیا. یہ ورکنگ ریلیشن شپ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی ثابت ہوئی ہے ملک کے لیے, تو کیا اس میں قباحت ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ آگے بھی چلتی رہے؟ اس کی طرف کوئی انڈیکیشن, کوئی اشارہ نہیں دیا جاتا کہ کانفیڈنس لوگوں کو, خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری پارٹی نے طے کیا ہے کہ اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے اور موقع دیتی ہے تو ہم تو تمام سیاسی پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ جس طرح ہم ان گمبھیر مسائل کا شکار ہمارا ملک ہے اس میں تو سب کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور ایسے بندہ چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. اب شہباز صاحب نے 10-12 سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو ساتھ لے کے چلے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلے, اور ایسی اگر عوام ہمارے مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمارا یہی پروگرام ہے, ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. یعنی اگر آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے, سب سے بڑی اکثریتی پارٹی آئے, تو آپ دعوت دیں گے پی ڈی ایم کی اب جو جماعتیں ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے حکومت کریں, ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کے علاوہ بھی جو جماعت ہمارے ساتھ چلنا چاہیے کہ ہم اس کو بھی دعوت دیں. یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے نا, ریاست کو بچانا ہے ہم نے کوئی ایگو نہ پوزیشن اور مخالف ہمارے اور ہمارے مخالف یہی فرق ہے کہ ہم ریاست کو ترجیح دیتے ہیں, انا کو نہیں پیچھے رکھتے ہیں اپنا. کشور زہرا صاحبہ, آپ اگین وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں حکومتوں کو آپ حصہ رہے ہیں, زیادہ بہتر آپ نے کس کو پایا کام کے لحاظ سے, لوگوں کے بارے میں زیادہ جس کو احساس ہو, فیصلے کیے جائیں, کارکردگی, میرٹ, کمپٹنس, سارے لوازمات شامل کر لیں؟
देखिए, हम किसी को ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो सूरत हाल रही उसके हिसाब से मैं खुद ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کا وقار بحال رہنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ شاید ہم الیکشن اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مدت بڑھ جائے اور الیکشن دیر سے ہو، سوری مردم شماری کی وجہ سے دیر ہوگی. اور دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہم نے بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کیا تھا صرف اس لیے کہ مردم شماری سے ہم مطمئن نہیں تھے. ہم نے آج تو اعلان نہیں کیا مردم شماری کی ڈیمانڈ، گزشتہ کل تو نہیں کیا ہم نے. بلدیا کو کتنے دن گزر گئے، اس وقت ہمارا مطالبہ ہے. کیونکہ دیکھیے 1918 کے الیکشنز کے اعداد و شمار پر آپ بتائیے کہ کتنا اوور پاپولیٹڈ ہمارا ملک ہے، اور ہمارے شہر ہیں، یعنی کراچی کی صورتحال دیکھیے اور دوسرے شہروں کی بھی آپ صورتحال دیکھیے. تو میں سب سے پہلی بات تو یہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ ہم قطعی نہیں چاہتے کہ الیکشن لیٹ ہوں. ہم نہیں کہتے کہ تو اگر الیکشن وقت پہ ہو جاتے ہیں ہم خود بھی چاہتے ہیں، لیکن اچھا اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر انتخابات ہوں گے، تو کیا ایم کیو ایم اگلے انتخابات سے بھی بائیک آؤٹ کر دیتی؟ ہاں نہیں، پھر ہم انتخابات میں حصہ یوں نہیں لیتے کہ دیکھیے جب گنتی ہی پوری نہ ہو کسی شہر کی. ایک منٹ آپ میری بات بھی سنیے. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. پچھلے دنوں جو نتائج آئے تھے سامنے، وہ کراچی کو لے لیجیے آپ، تو اس کا آیا تھا کہ 1,40,00,000 کی آبادی ہے. ہم نے اپنے کارکن گلی کوچوں میں اتار دیا اور نکال کے جب دیا تو بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو تسلیم کیا اور پھر کہا کہ ہاں یہ 85 لاکھ جو ہم نے دیے نکال کے، ہاں یہ نہیں ہو سکے تھے. تو جب 85 بڑھ گئے تو جیسے ہماری دوست کہہ رہی ہیں کہ کوئی حلقہ اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ کرنے سے، ایسا نہیں. دیکھیے جب 85 لاکھ بڑھ گئے تو حلقے بھی بڑھ گئے نا اس کے ساتھ، یا نہیں بڑھے 85 لاکھ کے اوپر. اور ابھی بھی پوری نہیں ہے، اگر کریں گے تو حلقے ضرور بڑھیں گے، اور حلقے نہ بڑھنا بری بات ہے نہ گھٹنا بری بات ہے. انصاف سے ہونا چاہیے، ایمانداری سے ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شگفتہ جمانی صاحبہ، اب صورتحال یہ کہ ساری سیاسی جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جو ماضی میں حکومت بھی کر چکی ہے اس کو اعتبار نہیں تھا، اور آج کل انہوں نے خیر اپنے جو لفظی گولہ باری کا رخ کہیں اور کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر. کیا کتنا ضروری ہے کہ جو بھی نتائج ہوں ان کو تسلیم کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کے تحت آپ الیکشن میں اگر جا رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کو مانیں کہ یہ الیکشن واقعی صاف شفاف ہوں گے؟ پہلے سے تحفظات. دیکھیں میری بات سنیں، 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا ہم نے نہیں مانا تھا. ہم نے کہا تھا جو جس طریقے سے ہوا تھا کہ ان کے جو ہارے ہوئے لوگ تھے، کراچی سے بھی جو ہارے ہوئے لوگ تھے، صبح نوک کر کے ان کو اٹھایا گیا کہ جی آپ جیت گئے ہو، اور ایک نیا سسٹم لے کر آئے تھے جس کے تحت پوری الیکشن کی رات ہم خوار ہو گئے، ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے تھے، وہ فارم نہیں مل رہے تھے. لیکن یہ ان کے آپ ان کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، میں ان کو سیاسی جماعت نہیں کہتی. کیا ہے؟ میں اس کو سیاسی جماعت نہیں کہتی، کیونکہ انہوں نے جو 3-4 سال میں جو اس پاکستان کا حشر کیا ہے نا. آپ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے ہمارے ایک موصوف بھائی سے کہ انقلاب تو آ گیا نا پاکستان میں. یہی تو انقلاب وہ لانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو پاکستان کی ٹریک سے. مجھے کام میں بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ان صاحب کو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. تو یہ تو ہونا تھا نا، جو کرو گے وہ بھگتو گے، جو بو گے وہ آپ سندھی میں، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں جو کو پوکھیندو وہ لڑندو، مطلب جو آپ بو گے وہی کاٹو گے نا، وہی کاٹو گے. تو جو انہوں نے کیا ہے اس پاکستان، لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا تھا. اور یہ پاکستان، یہ جو دعوے کیے گئے تھے کہ جی مدینہ کی ریاست ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہو جاتا تھا، پھر ایک اور آیت لے کر آئے تھے کہ جی اس پہ مطلب ہر بات میں کوئی نہ کوئی اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا بڑی معذرت کے ساتھ. اور ہمارا خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو تو ایسے ٹریک پہ ڈالا گیا کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ منہا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے اس کو کبھی توبہ نعوذ باللہ منہا کبھی کسی شخصیت سے ملا دیتے تھے، کبھی کسی معتبر شخصیت سے ملا دیتے تھے. میں نام
ناظرین، الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے اور NA 45 کرم کی نشست سے بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو NA 45 کی نشست سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز میں کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63(1)H کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو NA 45 کرم کی نشست سے بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ان فرد واحد کی غیر موجودگی سے کیا اثر پڑے گا؟ 15 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا بھی کچھ ان سے نتائج مانگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی یا کوئی اور شخص بطور سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے گا۔ کیا اثر پڑے گا سیاست پہ پاکستان تحریک انصاف کی؟ سب سے پہلا اثر تو یہ ہے شہزاد، الیکشن جو ہے نا وہ وقت کے اوپر ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو ان کو ڈر ہے نا، ڈر تو بہرحال ہے کہ بہت سارے جو ملینز آف سپورٹرز تھے، ووٹرز تھے اس پارٹی کے، وہ شاید ان کو کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے اور نہ ان کو پی ڈی ایم کو ڈالیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ سارے کے سارے پنجاب میں تو نہیں رہتے۔ جو بلوچستان کے نوجوان ہیں، جو کے پی کے نوجوان ہیں، جو کراچی کے نوجوان ہیں، جو سندھ کے نوجوان ہیں، وہ بھی تو نوجوان ہیں نا جو شامل ہوں گے 18 سال کے بعد، جس طرح آپ نے خود کہا تھا پروگرام سے پہلے۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ شخص جو ہے وہ اس پارٹی کا لیڈر نہیں رہے گا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ پارٹی ہی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں نا ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے پرانی، تو وہ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اس پارٹی کے اور اس ٹائپ کے عہدے کے ساتھ تمہارے ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، شاہ محمود صاحب نے بھی کہا ہے۔ نہیں، وہ رہنمائی رہے گی انشاءاللہ، وہ رہے، بالکل رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو اپنے گریبان میں جو ہے نا وہ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیا ان کے اندر صرف اتنا حوصلہ ہو کہ شہزاد کے یہ سچ ہی بول لیں کہ انہوں نے پچھلے 20-25 سال جو ہے وہ سیاست کی ہے، یا انہوں نے صرف اور صرف اپنا مفاد سامنے رکھا ہے اور پاکستان کے عوام کا مفاد جو ہے نا اس کو بالکل ایک طرف کہنا کہ گڑے میں ڈالنا تو اور بات ہے۔ انہوں نے ان کو یقین کریں، پاکستان کو یہ اس جگہ لے گئے تھے کہ اب اگلی حکومتیں کئی جو ہیں وہ پاکستان کا جو لیا ہوا قرضہ ہے نا، جو اس حکومت نے لیا تھا، پچھلی حکومت نے، یہ اس کا انٹرسٹ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ غوث خان نیازی صاحب، اب ذمہ داری اگلی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پہ ہوگی کہ وہ کیسے عوام کو، سیاسی جماعتوں کو یہ کانفیڈنس دے کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، جو نتائج ہوں گے تاکہ وہ قابل قبول ہوں، اور سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ماضی کی روش کو چھوڑتے ہوئے جو بھی نتائج ان کو قبول کر کے سسٹم کو آگے بڑھائیں۔ غوث خان نیازی صاحب۔ ٹھیک ہے، تمام سیاسی پارٹیاں مل کے چلی اور ملک کی ترقی کے اور ریاست کی ترقی کے بہت سے ایسے ہی اجتماعی طور پہ کیے۔ دیکھو 12 پارٹیوں اور 13 پارٹی کو چلانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ اس میں ہم کامیاب۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو تھیں وہ میچور سیاسی پارٹیاں تھیں اور انہوں نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا۔ اور اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن ہوں گے، آپ دیکھو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ صدر جو ہے وہ ستمبر میں جا رہا ہے، تو ایک مقام چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر بن جائے گا، لیکن وہ کب تک چلے گا؟ اور وہ بھی پھر 11 مارچ کو سینٹ کی بات بھی ختم ہو رہی ہے، تو الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے، تب مہینہ ڈیٹ ہو جائیں، اس پہ کوئی کسی کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے اور الیکشن کے علاوہ چارے کوئی
ویری رائٹ. کشور زارا صاحبہ, سر پوائنٹ ویل ٹیکن. لاسٹ 1 منٹ, آپ سمجھتی ہیں کہ اب بائیک آؤٹ کرنے کی انتخابات یا نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی جو روش ہے یہ کم از کم اب ختم ہونی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے؟ کشور صاحبہ. دیکھیے یہ مجبوری میں کی جاتی ہے, مجبوری میں کیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کے وقار کو بحال کرنے کے لیے, جمہوریت کو تسلسل دینے کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی. ابھی میری دوست عزیز نے کہا کہ یہ 3 ٹینیور بہت کہی گئے, میں کیسے مانوں؟ دیکھیے 2010 کی اسمبلی میں یہی توشہ خانے کی کہانی نکالی گئی, یوسف رضا گیلانی صاحب کو عطاب میں لائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ہٹا کے راجہ پرویز مشرف لائے گئے. اب یہ والی حکومت وجہ کوئی اور تھی جس کی وجہ سے وہ ہٹائے گئے تھے. خیر 5 سال تو پورے کیے نا, اسمبلی نے تو اپنے 5 سال پورے کیے نا. ہاں, وہ اسمبلی کی مدت کی بات کر رہی تھی نا. یہ تو فیکٹ ہے کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے, لیکن اسمبلی کی مدت کم از کم. تحریک عدم اعتراض لانے کی کیا ضرورت تھی؟ 1.5 سال اور کر لینے دیتے, پھر سب کے جوہر کھل جاتے بعد میں. اچھا, لیکن وہ تو پھر آپ کی جماعت نے بھی تو فیصلہ کیا نا, آپ کی جماعت فیصلہ کیوں کی؟ خیر یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی. آپ کا شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھی شگفتہ جمانی صاحبہ, عامر غوری صاحب, غوث خان نیازی صاحب, تھینک یو ویری مچ, ہمیں آپ نے جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, آپ کا بھی شکریہ, دیجیے, خدا حافظ.